अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनिल वाधवानी है। मेरा ताल्लुक़ शोबा नफ्सियात डव इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज डव यूनिवर्सिटी से है। आज हम हिलिस फार्मास्यूटिकल के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है, जिसका मौजू है डिप्रेशन, उदासी, मायूसी या यासियत की बीमारी। मेरे साथ फ़हद मीर साहब मौजूद हैं। इस वीडियो को उन्होंने स्पॉन्सर किया है, जो कि हम यूट्यूब पे अपने चैनल पे लॉन्च करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़हद मीर है। मेरा ताल्लुक़ हीलिक्स फार्मास्यूटिकल से। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने एक मेरा तारुफ भी दे दिया, मेरी कंपनी का भी तारुफ दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिस तरह ख़ुद अपने तारुफ में बता चुके हैं कि आज हम जो बैठे हुए हैं वो एक ऐसे मौजू को लेकर बैठे हुए हैं जिससे हर बंदा दो चार है, और वो यासियत है या उदासी है या अफसरदगी है। सर, मैं एक सिंपल सवाल पूछना चाहूँगा कि सर, अगर आप इस बीमारी का तारुफ करवाएं तो इसका क्या तारुफ होगा? बहुत शुक्रिया फ़हद साहब। दरअसल हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब भी किसी तकलीफ़ दे और नाहमवार हालात से गुज़रते हैं, यहाँ हम अपने प्यारों से बिछड़ते हैं या किसी शदीद नुकसान का शिकार हो जाते हैं, तो उदासी महसूस करते हैं। ऐसे में हमारा दिल कुछ दिनों के लिए किसी काम में नहीं लगता, मनफी और मायूस कुन ख़यालात आते हैं, रोना आता है। ये सब नॉर्मल ज़िंदगी के कुदरती रद्द-ए-अमल हैं। लेकिन अगर ये उदासी बेसबब ही होने लगे और इसका दौरानिया तवील यानी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए और इसकी बिना पे हमारे रोज़मर्रा के मामलात, ताल्लुकात और मामूलात मुतासिर होने लगें, तो ये यासियत की बीमारी यानी डिप्रेशन की अलामात हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, शुक्रिया, आपने इसका इतना अच्छा और मुनफरिद आपने इसका तारुफ कराया। डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, कौन सी उम्र के लोग जो इस बीमारी से गुजर रहे होते हैं, उनकी उम्र क्या होती है और क्या वजूहात और असबाब क्या हैं सर? देखिए, बदलते हुए हालात और ज़माने के साथ डिप्रेशन की शरह में इजाफ़ा होता जा रहा है। ख़वातीन में इसकी शरह 10 से 25% और मर्दों में 5 से 12% है। ख़वातीन में इस बीमारी का तनासुब मर्दों की निस्बत ज़्यादा है, जिसकी वजूहात इनके जिस्म में हार्मोन या कीमियाई मादों की मौजूदगी, बच्चे की पैदाइश से मुतालिक असरात, मर्दों की निस्बत मुख्तलिफ नफ्सियाती व समाजी अवामिल वगैरह का होना शामिल है। वैसे इस उम्र से मुतासिर अफराद की उम्र तकरीबन 20 से 50 साल के दरमियान होती है, लेकिन बच्चों और ज़्यादा उम्र के अफराद में भी इस बीमारी की तशख़ीस होती है। अच्छा सर, मुझे आपकी बात से ये समझ में आया कि अब जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, कोरोना भी गुजरा सर, लोग वैसे भी डिप्रेशन का शिकार होने लग गए। कुछ कारोबारी लिहाज से भी लोगों को के साथ प्रॉब्लम आई। स्पेशली सर हमारे वो लोग जो डेली वेजेस पे थे, या वो लोग सर जो जॉब कर रहे थे, उनको भी जॉब थ्रेट्स था। जैसे सर आप जानते हैं ट्रैवल एजेंसी जो थी, जो ट्रैवलिंग के काम थे सर, वो एकदम रुक गए। होटलिंग के काम जो थे वो बंद हो गए। सर, ऐसे मरीज जिनके साथ ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है सर, उनमें अलामात क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहले अलामात तो अपनी जगह पे हम उनकी वजूहात और असबाब के ऊपर जिक्र करते हैं कि डिप्रेशन होता क्यों है, वो कौन से ऐसे कीमियाई मादे हैं जिनकी ख़राबी की वजह से बीमारी पैदा होती है। डिप्रेशन दरअसल हमारे दिमाग में अहम कीमियाई मादे जैसे डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की ख़राबी की वजह से पैदा होता है। ये बीमारी मौरूसी भी हो सकती है। ऐसे अफराद जो डिप्रेशन या मिजाज में तेज़ी और कमी का शिकायत में मुब्तला होते रहते हैं, उनकी औलाद में भी इस बीमारी की शरह ज़्यादा पाई जाती हैं। इंसान की अपनी शख्सियत, मुख्तलिफ मसाइल से नमो आज़मा होने की सलाहियत, यानी कि हम अपने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में अपने उन परेशानियों को किस तरीके से हैंडल करते हैं और उन जो तरीक़ेकार हम अपनाते हैं, वो तमाम इस बीमारी पर असरअंदाज होते हैं। ऐसे अफराद जो हर वक्त अंदेशों में मुब्तला रहते हैं, यानी कि गैर ज़रूरी तौर पर स्ट्रेस लेना और रोज़मर्रा मसाइल से जल्द परेशान हो जाते हैं, उनमें इस मर्ज़ के पाए जाने का इम्कान ज़्यादा होता है। बच्चे की इब्तदाई ज़िंदगी के मराहिल, ख़ुसूसन माँ की मोहब्बत से महरूम हो जाना, जैसे कि कुछ यतीम बच्चे होते हैं या हालात की परेशानी की वजह से जो बच्चे काम करते हैं, चाइल्ड लेबर वगैरह होती है, उनके वालिदैन में भी और बच्चों में भी इस बीमारी का तनासुब ज़्यादा पाया जाता है। बच्चों का माँ बाप से दूर होना, चाहे वो तबई मौत की सूरत में हो या माँ बाप से अलहदगी की सूरत में हो, आने वाले अदवार में इस बीमारी के होने के तनासुब बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ बच्चों के साथ माँ बाप का मनफी रवैया होता है, जैसे खुसूसी तौर पे जिस्मानी और जिनसी ज़्यादती, माँ का बच्चों की परवरिश से गफलत बरतना या ज़्यादा फ़िक्रमंद रहना, बच्चों की इज़्ज़त नफ्स का मजरूह होना के बाद ज़िंदगी में डिप्रेशन की बीमारी का सबब बन सकते हैं। जितने भी हमने ये जो बातें डिस्कस की हैं, बच्चों के मराहिल, बच्चों के असबाब, माँ बाप की परेशानी
اور گھر پہ آ کے اپنے باہر کے غصے کا نکالنا، یہ تمام چیزیں بچوں کی شخصیت اور ہمارے گھر کے تمام افراد کی شخصیت پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور یہ صحیح. تمام چیزیں ڈپریشن کی وجوہات بن سکتی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس موضوع کے اوپر کہ آج کے حالات میں جو لوگ مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہوئے ہیں، ان کے اندر ڈپریشن کا تناسب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو کووڈ کی سچویشن سے ہم بہت ہی کامیابی سے باہر نکل چکے ہیں، جو کہ تقریباً ہم دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو گئے ہیں جہاں پہ اس بیماری پہ قابو پایا جا چکا ہے۔ کووڈ کے دنوں میں دراصل ہوا یہ کہ ہم نے اپنی ڈیلی لائف اسٹائل کو اتنا کمپرومائز کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو اتنا کمپیکٹ کر دیا کہ ہم نے اپنا پورا لائف اسٹائل چینج کر دیا۔ اس میں سے بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ یہ اٹھایا کہ اپنے سونے اور اٹھنے کی روٹین صحیح کر دی، اپنے دین کو وقت دیا، دنیا کو وقت دیا، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو محسوس یعنی کہ ایک بند کمرے میں رکھ کے اس خوف کے عالم میں کہ باہر بیماری ہے، اپنی پوری لائف اسٹائل چینج کر دیا۔ میں ان تمام لوگوں سے یہی گزارش کرتا جاؤں گا کہ ہمیں چاہے کوئی بھی حالات ہوں، یہ تو وبا کی ایک صورت تھی جس میں لوگوں کے ذہنی جو کیفیات تھی وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہو گئے، دماغی کی کیمیکل بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے اور لوگ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو گئے۔ ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو اس طریقے سے موڈیفائی کرنا چاہیے کہ ہمیں سونے اور اٹھنے کی ایک روٹین برابر رکھنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے ہمیں اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے۔ کم سے کم دن میں 45 منٹ کا وقت ہم اگر اپنے آپ کو دیں، جس میں سے ایکسرسائز کریں یا واک کریں، تو ہمارے دماغ میں وہ کیمیائی مادے جن سے ڈپریشن یا انزائٹی ہوتی ہے وہ خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر ہم واک کریں صبح 40 سے 45 منٹ، تو ہمارے دماغ میں وہ کیمیکل بنیں گے جس کو انڈورفن اور انکیفلن کہتے ہیں۔ ان سے ہوگا کیا کہ ہمارے جسم میں ایک توانائی کا لیول بڑھتا رہے گا۔ جب ہمارے جسم میں ایک توانائی کا لیول اچھا ہوگا تو ہمارا دل اندر سے خوش اور حشاش بشاش ہوگا، اور پھر ہم ان تمام بیماریوں سے، ان تمام پریشانیوں سے خود مقابلہ کر سکیں گے۔ کوئی بھی شخص آ کے ہماری پریشانی کم نہیں کر سکتا، بے شک. ہمیں اپنی پریشانیوں کو خود ہی حل کرنا ہے اور ان حالات سے خود ہی لڑنا ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو ٹائم دیں تو ہماری ذہنی صحت بھی اچھی ہوگی اور ہم ان حالات سے مقابلہ بھی کر سکیں گے۔ سر بہت اچھا لگا آپ نے جس طرح ان تمام یہ جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں اس کو آپ نے اتنے اچھے طریقے سے کور کیا۔ سر میں ایک پوائنٹ آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، آپ نے ہم نے اس میں حالات کا بھی ذکر کر دیا، آپ نے کووڈ کے حوالے سے بھی اس کے اندر بہت ساری باتوں کو ہائی لائٹ کیا، آپ نے کووڈ سے پہلے جو سچویشن تھی، جو پریشانی لوگوں میں ڈیولپ ہو رہی تھی، جو فیملیز کے آپس میں تناؤ چل رہے تھے، اس کو بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا۔ جو سوشل پرابلمز لوگوں میں ہو جاتی ہیں کاروبار کو لے کر یا ازدواجی زندگی کو لے کر یا ماں باپ اور بچوں کے درمیان ہوتی ہیں، سر اس بیماری کو لے کر جس کے اندر میں اسپیشلی ڈپریشن کی بات کروں گا، سر تشخیص کے حوالے سے میں آپ سے کچھ جاننا چاہوں گا، اور کیا اس کا علاج ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو ایک سوشل ایشو بن چکا ہے ڈپریشن کا ہونا ان حالات کی وجہ سے نا، کہ تمام لوگ آلموسٹ 40% پاپولیشن ویسے ہی ایشیا میں ڈپریشن کا شکار ہے، اراؤنڈ 37.6%، جس میں ڈپریشن اور انزائٹی دونوں بیماریاں شامل ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس بیماری کے علامات کیا ہیں اور اس کی تشخیص کیسے کرتے ہیں۔ ڈپریشن کی علامات میں اداس رہنا، اداسی کا اتنا بڑھ جانا کہ مایوس ہونے لگیں، کسی بھی کام میں دل نہ لگنا، لطف اور دلچسپی کا ختم ہو جانا، کام کرنے کی ہمت میں کمی آنا، خیالات کا منتشر رہنا، عزت نفس اور خود اعتمادی میں کمی، پچھتاوے کے خیالات، منفی سوچیں، خود کو نقصان پہنچانے کے خیالات آنا اور نیند کا متاثر ہونا شامل ہے، اور اکثر لوگوں کی بھوک بھی متاثر ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ تمام علامات 2 ہفتے برقرار رہیں اور ان کی وجہ سے روزمرہ کے معاملات اور تعلقات متاثر ہونے لگیں تو یہ ڈپریشن کی علامات ہوتی ہیں، اور اس بیماری کی تشخیص کے لیے معالج یا ماہر نفسیات کو مریض کی بیماری اور اس کے متعلق اہم باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بیماری کی شدت کو جاننے کے لیے مختلف نفسیاتی پیمانے، جن کو پیمانے یعنی اسکیلز وغیرہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب سر جو میرا سب سے امپورٹنٹ سوال اور آخری میں، کیا اس بیماری کا جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں، افسردگی کہتے ہیں یا یاسیت کہتے ہیں، آپ جو بھی نام دیں، کیا سر اس کا علاج ممکن ہے آج کل کے دور میں رہتے ہوئے؟ جی بالکل فاضل صاحب، یہ ایک قابل علاج بیماری ہے جس کے لیے معالج مختلف ادویات تجویز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا پیمانہ کیا جاتا ہے کہ ڈپریشن کی شدت کیا ہے، ہلکا ہے، درمیانہ ہے یا شدید ہے۔ اگر ڈپریشن کے شروع کے دور میں اس کو ڈائگنوز یا تشخیص کیا جائے
تو ہم سمپل لائف اسٹائل موڈیفیکیشن اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز اپنی زندگی کے اٹھنے بیٹھنے کام کرنے کے طریقہ کار کو تبدیل کر کے اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اگر بیماری کی شدت زیادہ ہو جائے اور اگر ہمیں ادویات کی ضرورت ہو تو ان ادویات کو معالج کے مشورے کے مطابق باقاعدگی سے استعمال کرنے سے علامات میں کمی بھی لائی جا سکتی ہے. اور ان ادویات کا اثر تقریباً 2 سے 3 ہفتوں میں ظاہر ہوتا ہے. اکثر لوگ علاج شروع کرواتے ہیں کہ ہم نے 8 دن 10 دن دوائی کھائی اور ہمیں بہتری محسوس نہیں ہوئی. کیونکہ ڈپریشن کو ڈیولپ ہونے میں وقت لگتا ہے، صرف اور صرف 15 دن کی افسردگی اس بیماری کو پیدا نہیں کرتی ہے. اس کے بیک گراؤنڈ میں ایسے بہت سے عوامل چل رہے ہوتے ہیں، مختلف اسٹریسرز آ رہے ہوتے ہیں جو کہ کنٹینیو انسان کو ہٹ کر کے تھوڑا سا لوز کرتی ہے، اور پھر اچانک کوئی نیا ایک اسٹریس آ جائے، نئی پریشانی آ جائے تو پھر ڈپریشن کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں. اسی لیے ادویات کو اثر دکھانے میں کچھ وقت لگتا ہے اور یہ علاج کچھ ماہ جاری رہتا ہے. اکثر لوگ فوری فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے ادویات چھوڑ دیتے ہیں یا ناغہ کرتے ہیں. یہ بالکل مناسب نہیں ہے. ڈپریشن بالکل ایک قابل علاج مرض ہے، اور اکثر لوگوں میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ نشہ آور چیزیں استعمال یا نشہ آور ادویات دی جاتی ہیں جس سے ذہنی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، جبکہ ایسا حقیقت نہیں ہے. آج کے جدید دور میں اتنی جدید دوائیاں ایجاد ہو چکی ہیں کہ لوگ ان دوائیوں کو استعمال کر کے اپنے روزمرہ کے تمام کام کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگ جو کہ شروع میں اسٹریسر سے نکل آتے ہیں، ہم ان کے لیے کچھ سائیکو تھراپیز یعنی کہ بات چیت کے ذریعے علاج وغیرہ کے طریقہ کار بھی بتاتے ہیں تاکہ لوگ جلد از جلد اپنی روٹین کی طرف جا سکیں. شکریہ، آپ نے اس کی تشخیص، علامات اور علاج کے بارے میں بتایا. سر، آج کل کے حالات میں آپ عوام کو کیا مشورہ دیں گے اس بیماری کے حوالے سے؟ پلیز سر. دیکھیں، ذہنی صحت ایک اہم جزو ہے کسی بھی زندگی کو گزارنے کے لیے، اور میں تمام لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ صحت مند زندگی کے لیے روزمرہ کے معاملات میں توازن، جیسے کہ ورزش، عبادت، متوازن غذا کا استعمال، اپنے آپ کو کام کاج میں مصروف رکھنا، مثبت سوچنا، گھر اور معاشرے کے لیے مفید کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے. اسی ہی انداز زندگی سے نہ صرف ڈپریشن بلکہ تمام ذہنی مسائل سے ہم خود چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور ایک مفید شہری، مفید گھر کا افراد بن کے تمام لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. سر، بہت بہت شکریہ. آپ نے ابھی تو ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ بیماری کیا ہے، بیماری کا آپ نے تعارف کرایا، کن عمر میں لوگوں کو یہ ہو جاتی ہے، علامات کیا ہیں، تشخیص کس طرح کی جاتی ہے، علاج کیا ہے، اور کس طرح لوگ اپنی زندگی کو اگر صرف اپنے لائف سٹائل کی موڈیفیکیشن کر لیں، اپنی متواتر غذا رکھ لیں، مناسب غذا رکھ لیں سر، اور جو عبادت ایک اہم جزو ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو اس چیز سے نکل سکتے ہیں اور وہ معاشرے کے کارآمد فرد بن سکتے ہیں. اچھا سر، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب آنے سے پہلے ہم نے ایک چھوٹی سی میں بتانا چاہوں گا کہ ایک سر سوشل میڈیا کیمپین رن کری تھی، اس میں ہمیں مختلف لوگوں کے سوالات موصول ہوئے تھے. کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کی ایج جو تھی وہ آلموسٹ 60 کے قریب تھی، کچھ لوگ گورنمنٹ کے ریٹائرڈ ملازمین تھے، کچھ پرائیویٹ جابس کر رہے تھے. لیکن سر میں ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کروں گا، ان کے کچھ سوالات ہیں اور میں چاہتا ہوں اگر آپ آج اس پلیٹ فارم پہ ان کے سوالات کے جواب دیں گے تو سر یہ ان کے لیے بھی مفید ہوگا، اور جو لوگ اس طرح کی پرابلم سے گزر رہے ہیں سر ان کے لیے بھی بہت آسانی ہوگی. سر، ایک صاحب ہیں، انہوں نے ایک خاتون ہے سر، انہوں نے یہ کہا، مطلب ہمیں یہ سوال بھیجا کہ وہ کرونا ان کو ہوا، کرونا سے علاج کیا، ٹھیک ہو گئی، لیکن سر ایک دل میں خوف بیٹھ گیا کہ اگر مجھے دوبارہ ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اس دنیا سے چلی گئی تو کیا ہوگا. تو سر یہ ایک وہ سوال ہے جو بھی مریض کرونا سے نکل گیا، جو کچھ لوگوں نے حالات اپنے ارد گرد دیکھا اور جس طرح کی اموات دیکھی کہ ہنستے کھیلتے لوگ اس بیماری کا شکار ہوا اور کچھ ہی دنوں میں چلے گئے، تو سر ایک خوف کی علامت لوگوں میں ڈیولپ ہو گئی ہے. جب وہ سوچتے ہیں تو سر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو سر کائنڈلی دیکھیں، کسی بھی بیماری، چاہے وہ کرونا ہو یا کوئی بھی جان لیوا بیماری ہو، یہ تو ایک وبا کی صورت تھی. میں عام بیماری کی بات کرتا ہوں کہ کسی بھی بیماری سے دوچار ہونے کے بعد اور ارد گرد کے لوگوں کو اسی بیماری میں مرتے دیکھنے کے بعد خوف کا پیدا ہونا ایک قدرتی رد عمل ہے. صحیح کہا سر آپ نے. اب سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد دیں گے کہ انہوں نے اس بیماری سے جنگ لڑ کے اس سے فتح حاصل کر لی. اب ایشو یہ ہو رہا ہے کہ اس خوف سے کیسے جنگ جیتی جائے. تو میں وہی گزارش کرتا جاؤں گا کہ وہ ایک متوازن طریقہ زندگی کو اپنائیں جس میں ورزش اور متوازن قسم کی غذا، عبادت اور
اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو انکریز کر کے اس خوف سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اور اگر یہ خوف اس حد تک بڑھ جائے کہ جس سے ان کو کام کرنے میں یا روزمرہ کے معاملات میں کوئی دشواری ہو, تو وہ ایک مستند ماہر نفسیات سے مشورہ کر کے اپنی اس بیماری کا حل تلاش کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے ہمیں سوال بھیجا. وہ صاحب سعودی عرب میں نوکری کر رہے تھے، بہت اچھا ٹریولنگ ایجنسی کا کام تھا، حج اور عمرے کا کام تھا سر. لیکن سر کرونا آیا. انہوں نے سب سے پہلے جو وہاں سے باہر کے لوگ آ کے سیٹل ہو کے کاروبار کر رہے تھے، پہلے ان بیچاروں کے کاروبار بند ہوئے، وہ پاکستان آ گئے. اب سر وہ 6 ماہ سے بے روزگار ہیں، شدید چڑچڑاہٹ کا شکار ہیں. اور سر وہ چڑچڑاہٹ اب گھر پہ اثر انداز ہو رہی ہے. آپ ایسے بندے کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ ایسے بندے کو جو آہستہ آہستہ ڈپریشن کے اندر انٹر ہو رہا ہے، کیا مشورہ دینا چاہیں گے سر؟ دیکھیں، ڈپریشن کے اندر انٹر ہونا یا علامات کا گھر پہ اثر انداز ہونا، اس چیز کی اہمیت ہے بالکل. مگر ان صاحب نے 2020 کا سب سے بڑا منافع تو کما لیا کہ وہ زندہ بچ گئے. بے شک، بے شک کیونکہ اس سر. سال کا سب سے بڑا منافع یہی ہے کہ زندگی آپ کی بچ جائے. کمانے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے. اگر ان کے جو مسائل ہیں یا سوچیں ان کی ذاتی زندگی پہ اثرات کریٹ کر رہی ہیں، تو میں سب سے پہلے ان کو یہی کہوں گا کہ وہ اپنا لائف اسٹائل تھوڑا سا موڈیفائی کریں. کیونکہ کرونا میں یا کووڈ میں صرف اور صرف ہم گھروں میں محسوس نہیں ہو گئے، ہماری فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہو گئی. ایسا ہی ہے سر. سب سے پہلے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ انہیں اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھانی ہے، تھوڑی بہت ایکسرسائز کریں، واک کریں، اور اپنی غذا متوازن کریں، فاسٹ فوڈ سے تھوڑا سا اجتناب کریں. کوشش کریں کہ 5 وقت نماز ادا کریں تاکہ ان کا وہاں پہ تھوڑا سا دل لگ جائے. اس کے باوجود بھی اگر ان کی لائف اسٹائل میں کی چینجنگ کے باوجود بھی کوئی ان کو مدد حاصل نہیں ہو رہی، تو کسی مستند ماہر نفسیات سے مشورہ کر کے کچھ ایسی ادویات کا استعمال کریں تاکہ ان کی سمٹمز جلدی کور اپ ہو جائیں. شکریہ سر. سر ایک اور بہت اہم سوال. سر یہ خاتون نے ہمیں سوال بھیجا، اور خاتون جاب کرتی ہیں، کووڈ بھی ہوا لیکن الحمدللہ کیونکہ نوکری ایسی تھی کہ نہ نقصان ہوا، بہت تیزی سے کامیابی حاصل کر رہی ہیں اپنی پروفیشنل کیریئر میں. لیکن سر ایک بہت اہم مسئلہ ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں کہیں ان سے ان کی کامیابی نہ چھین لیں، اور وہ اسی خوف میں مبتلا رہتی ہیں. اور یہ چیز ان کو ہر وقت ستاتی ہے کہ مجھے یہ فیلر آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی میرے سے میری کرسی نہ چھین لے. تو سر یہ ان کے لیے پریشانی کا سبب ہے سر. کائنڈلی دیکھیں، خوف کا رہنا ایک اچھی علامت سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس خوف سے آپ کی پرفارمنس بڑھ رہی ہے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ کنٹینیو کوشش کرتے رہیں گے تاکہ آپ ترقی حاصل کرتے رہیں. اگر آپ بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں اور آپ کو کوئی فکر نہ ہو اپنے کام کی، تو آپ کی وہ پرفارمنس کبھی بھی نہیں رہے گی. ہاں، اگر یہ خوف ان کی پرفارمنس کو کم کر رہا ہے تو اس لیے ان کو علاج کی ضرورت ہے. ادروائز شکر گزار ہوں کہ ان کو ایک انزائٹی اور ہلکا پھلکا اسٹریس ہے کہ ان کو آگے بڑھنا ہے زندگی سر میں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو بہت پازیٹیو اپروچ والا سر آپ کا آنسر ہے. اور بہت اچھا ہوگا سر جب انشاءاللہ یہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو آپ کا انٹرویو نشر کریں گے تو سر انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو استفادہ ہوگا. سر ایک سوال ایک بزرگ نے بھیجا، مطلب بڑا یہ ایموشنل بھی ہے کہ بزرگ رہتے ہیں پاکستان میں، بچے رہتے ہیں پاکستان سے باہر، دل کے مریض ہیں، بائی پاس ہوا ہوا ہے، ہر وقت بچوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں سوچیں مت، لیکن یہ وہ سوچیں کہ سر جو کم نہیں ہو سکتی. سر ایسے صاحب کے بارے میں جو عمر کے اس حصے میں، سر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہم ایک فلاحی ریاست میں رہتے ہیں. اگر ان کے اپنے بچے پاکستان میں نہیں ہیں تو ایسے بہت سے بچے ہیں جن کو ماں باپ کی ضرورت ہے. وہ کسی فلاحی ادارے میں جا کے اپنے قیمتی وقت سے، اپنے قیمتی تجربے سے، اپنے اس پیار سے ان بچوں کی مدد کریں جن کا کوئی نہیں ہے. ہمارے ایسے بہت سے ادارے ہیں، اگر ایڈی صاحب بھی یہی سوچ کے گھر بیٹھ جاتے تو اتنے یہ ادارے نہیں کھلے ہوتے، نہ ہی ایسے شیلٹر ہوم کھلے ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو بیزی رکھنے کی کوشش کریں. خالی دماغ تو شیطان کا گھر ہوتا ہے. کوشش کریں کہ نیئر بائی کسی بھی ایک شیلٹر ہوم میں جا کے بزرگوں کے ساتھ وقت گزاریں یا کچھ بچوں کو پیار دیں، ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزاریں، تو ان سے ان کے دل کو بہتری آئے گی. ان کی وجوہات جینین ہیں، ایشوز اپنی جگہ پہ اصل ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اگر وہ اپنے ٹائم کو تھوڑا سا کسی اچھی جگہ پہ یوٹیلائز کریں تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہر کسی کو ڈپریشن میں ہم ادویات تجویز نہیں کرتے. اب 40% عوام کو اپروکسیمیٹلی ڈپریشن یا انزائٹی ہے، ہم سب کو ادویات تو نہیں دیتے. اکثر لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ ڈسکس کریں، اگر کچھ ایسے ایشوز ہیں تو آپ کی لائف میں جو موڈیفیکیشن ہو سکتی ہے ہم اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر ہم ادویات تجویز کرتے ہیں.
سر بہت اچھا سوال. ایک سوال اسی سے ملتا جلتا ہے, اور یہ بھی سوال ہمیں ایک گورنمنٹ ملازمہ نے بھیجا. سر شادی نہیں ہوئی تھی, ہوئی ان کی, ریٹائرڈ ہیں, دل کا عارضہ لاحق ہے سر ان کو بھی, بلڈ پریشر کی مریض ہیں, جو کچھ بقول ان کے کہ میں نے جو کچھ کمایا وہ اپنے بہن بھائیوں کی اولاد پہ لگایا, لیکن سر اب عمر کے اس حصے میں آ کر ان کو یہ کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ وہ بیکار ہو گئی ہیں. شاید ان کے بھانجے یا بھتیجے ان کی بات نہیں سنتے, ان کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. تو سر وہ بھی, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب بھی میں اپنے کارڈیولوجسٹ کے پاس یا میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس گئی تو اس نے مجھے ایک ہی بات کہی کہ آپ بہت سوچتے ہیں, آپ سوچا کم کریں. وہ کہتی ہیں بعض سوچیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ آپ نے, جن بچوں کو اپنی گود میں کھلایا ہوا ہو, اور جب وہ اس طرح کے رویے کے ساتھ آپ کے سامنے نکل کے آتے ہیں تو دل برداشتہ والی سچویشن ہوتی ہے یہ. سر کیا کہیں گے آپ ایسے مریضہ کے لیے یا مریض کے لیے؟ فاضل صاحب, اکثر لوگوں کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے نزلے زکام کے بارے میں کوئی مشورہ لے لیا کہ نزلہ ہو رہا ہے, زکام ہو رہا ہے, بخار ہو رہا ہے, کون سی دوا لے لیں. ڈپریشن یا نفسیاتی مسائل وہ بیماریاں نہیں ہیں کہ جو چند جملوں میں سمجھی جا سکیں یا ان کا بیان کیا جا سکیں. میں تمام لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں یا مختلف قسم کے اسٹریسرز میں گھرے ہوئے ہیں, سب سے پہلے آپ یہ کوشش کریں کہ زندگی میں توازن پیدا کرنے کے لیے سونے کا, کھانے کا, عبادت کرنے کا اور ورزش کرنے کا ایک توازن پیدا کریں. اس کے باوجود بھی اگر آپ کے مسائل میں کمی کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر دوبارہ پیدا نہیں ہوتی تو آپ کسی ماہر نفسیات سے مشورہ کریں. ہم اگر ایک ایک سینٹینس پہ بیماری کا ڈائگنوز کر کے اس کو ٹریٹ کرنے لگیں تو اس کا مطلب ہے کہ 100% عوام کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں. ایسا ہی ہے سر. جیسے کہ آپ نے ان ملازمہ کے خاتون کے بارے میں بتایا, بالکل ان کو اسٹریسرس ہوں گے. میں تو یہی کہوں گا کہ وہ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس بیٹھ کے بات چیت کریں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں, تو ممکن ہے کہ ان کے یہ اسٹریسرز اور یہ پریشانیاں کم ہو جائیں. مطلب سر اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ کوئی اینٹی ڈپریسنٹ یا کوئی ادویات لینا اسٹارٹ کر دیں. اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں جو آپ نے سر مشورہ دیا, اس کو میں نے پرسیو کیا ہے کہ وہ کسی اچھے سائیکو تھراپسٹ کے پاس جائیں, اس سے جا کر اپنی پرابلم کو, اپنے دل کے غبار کو ان کے سامنے رکھیں, جا کے ان کو افاقہ حاصل ہو. دیکھیں, اگر یہ علامات زندگی کو متاثر کر رہی ہیں, اٹھنے کی, سونے کی روٹین کو ڈسٹرب کر رہی ہیں, کھانے پینے کی روٹین کو ڈسٹرب کر رہی ہیں, یا اس کی ایک جسمانی علامات پیدا ہو رہی ہیں, گھبراہٹ, بے چینی, نیند کا نہ آنا, بھوک کا نہ لگنا, تو بہتر ہے کہ ماہر نفسیات سے مشورہ کیا جائے. اور صرف اگر سوچیں آ رہی ہیں یا کوئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر پاتے, تو بہتر ہے کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ بات کر کے اپنے اظہار کریں خیالات کا, جس کو ہم کیتھارسس کہتے ہیں, جیسے ریلیز آف ایموشنز, یعنی اپنے جذبات کا اظہار کریں تو یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کچھ 2 سوال اور رہ گئے ہیں, لیکن ایک سوال ایسا ہے جو معاشرتی لحاظ سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے. سر یہ سوال ہمیں ایک خاتون نے بھیجا, عمر سر کوئی لگ بھگ ان کی 35-34 سال کی ہے. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے سر, ان کی شادی نہیں ہوئی, آن جاب ہیں سر. ایک تو شادی نہیں ہوئی, دوسرا ان کے الفاظ بہت چپتے ہوئے تھے میرے لیے وہ کہ مجھے میرے گھر والے ہر 2 مہینے بعد کسی کے سامنے کیٹ واک کرواتے ہیں اور مجھے ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں لوگ, اور میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں. دیکھیں, ان کے جو بھی مسائل ہیں, سب سے پہلے تو ان کو اپنے خیالات کا گھر والوں سے اظہار کرنا چاہیے. ہم جو اس میں سب سے اہم بات ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو ختم کرنے کے خیالات آتے ہیں, چونکہ خودکشی ایک حرام عمل ہے, تو میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ کسی بھی مستند ماہر نفسیات سے مشورہ کریں, تاکہ ہم ان کے اس اسٹریس کو یا ان خیالات کو ختم کرنے میں ان کی مدد کر سکیں. اور پھر جب ان کے خیالات کم ہوں گے تو ہم ایسی ادویات تجویز کریں گے جس سے ان کی ہمت اور حوصلہ بڑھے گا, تاکہ وہ گھر والوں سے اور معاشرے سے مقابلہ کر سکیں کہ ان کو کس طریقے سے اس ایشو کو حل کرنا ہے. سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ آپ کے مسائل کو حل نہیں کرتا, بلکہ وہ آپ کے اندر دبی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے تاکہ آپ اپنے مسائل کا خود حل کر سکیں. اکثر لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ سائیکیٹرسٹ دوائیاں ایسی دیتے ہیں جس سے صرف نیند آتی رہے, ہمارا کام متاثر ہوتا رہے, جبکہ ہم صرف اور صرف آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. ہم تمام ان کیمیکلز کا لیول آپ کا امپروو کرتے ہیں جس سے آپ اپنا ڈیسیشن نہیں لے سکتے. ہم آپ کو آپ کی زندگی کے بارے میں مستقل اور مثبت فیصلے کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کرنے میں مدد کرتے ہیں.
امید ہے ہماری جو ڈسکشن تھی وہ کافی لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہوگی. پھر بھی کسی قسم کی کوئی کویری ہو، کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی شخص آپ سے ہم سے اپنے متعلق کوئی بھی چیز جاننا چاہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے یا آپ اپنے کمنٹس میں میسج بھیج سکتے ہیں. اس ویڈیو کے آخر میں میں اپنا ای میل ایڈریس بھی شیئر کروں گا. اگر کچھ لوگ چاہیں تو ہم سے ذاتی طور پہ مشورہ کر سکتے ہیں، اور ای میل کے تھرو یا کسی دوسرے رابطے کے تھرو. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ یا ذہنی بیماریوں کے معالج آپ کی پریشانیوں کو کم نہیں کرتے، بلکہ ہم ان کیمیکل کے امبیلنس کو برابر کر کے آپ کی تمام صلاحیتیں جو کہ بیماری کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں، جس میں آپ اپنے زندگی کے متعلق مختلف قسم کے فیصلے لینے میں دشواری محسوس کرتے ہیں، ہم ان کیمیکلز کو بہتر کر کے آپ کے ان خیالات کو منفی سے مثبت کی طرف لے جا کے اور آپ کی اس ہمت کو بڑھا کے اس کنڈیشن میں لے آتے ہیں تاکہ آپ اپنے فیصلے خود کر سکیں. کافی لوگوں کے یہ خیالات ہوتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ جو ادویات دیتے ہیں وہ خواب آور ہوتی ہیں جس سے زندگی متاثر ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. آج کے اس جدید دور میں اتنی جدید دوائیاں آ گئی ہیں کہ آپ یا کوئی بھی شخص جو کہ ڈپریشن یا اداسی کا شکار ہیں ان ادویات کو کھا کے نہ صرف اپنے روزمرہ کے کام کر سکتے ہیں بلکہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. تو میں ان تمام لوگوں سے جو کہ مختلف قسم کی بیماریوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈپریشن میں جیسے کہ ذیابیطیز، بلڈ پریشر یا دل کے عارضے، جو کہ کنٹینیو بہت لمبے عرصے تک ان کی ادویات کھانے کے بعد اس اسٹریس میں ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی متاثر ہونے لگے، آپ ایک بار ماہر نفسیات سے ضرور مشورہ کریں، کیونکہ ہم آپ کے لائف اسٹائل کو موڈیفائی کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں کے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. وہ تمام لوگ جو کہ مختلف قسم کے عارضے جیسے کہ ذیابیطیز، بلڈ پریشر یا دل کے عارضوں میں مبتلا ہیں اور ان کو مختلف قسم کی ادویات کھانے کے باوجود بھی ان کی یہ بیماریاں کنٹرول میں نہیں آتی، ان تمام لوگوں کو مشورہ دیں گے کہ ایک بار ماہر نفسیات سے ضرور مشورہ کریں تاکہ ہم آپ کے وہ اسٹریس ہارمون جس کی وجہ سے آپ کی بیماریاں کنٹرول میں نہیں آتی ان کو کم کرنے میں مدد کریں تاکہ آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ اور خاص طور پہ ہیلس فارماسیوٹیکل کا کہ انہوں نے یہ موقع دیا مجھے کہ میں عوام کو آگاہی فراہم کر سکوں ایک ایسے مرض کی وجہ سے جو کہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اگر آپ کو کسی قسم کے کوئی بھی سوالات پوچھنے ہوں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور مختلف قسم کے جو بھی آپ کے ایشوز ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.